अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर भारत का दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव इस वक्त सजाए मौत का मुंतजर है। पाकिस्तान की अदालतें तमाम कानूनी रास्ते तकाजे पूरे करके भारतीय जासूस दहशतगर्द को फांसी देना चाहती हैं। यही वजह है पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव का केस दोबारा से चल रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक कमेटी ने कुलभूषण यादव को दोबारा से अपील का हक दिए है ताकि कुलभूषण यादव के जितने भी कानूनी तकाजे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए। आप जानते हैं आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान ने केस जीता था भारतीय जासूस के खिलाफ। आलमी अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के जासूस को एक मरतबा अपील का हक दे। इस वजह से पाकिस्तान ने अपील का हक दिया है ताकि तमाम कानूनी रास्ते तकाजे पूरे करके भारत के जासूस को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे भारत की मौत वाक़ हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि पहली मरतबा 17 साल के बाद पाकिस्तान की तरसीलात ज़र और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं दरामदात के मुकाबले में, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो अकाउंट्स है, ख़जाना है, उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट माफिया है, अगर उनसे भी पैसा वसूल करके ख़जाने में डाल दिया जाए, ख़जाने को दे दिया जाए, तो महंगाई और बेरोज़गारी की शरह कम हो सकती है। जबकि नाज़रीन काम, सिंध हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के विफाक को टारगेट किया जा रहा है। सिंध के वज़ीर आला ने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत को, जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है, उनकी जानिब से सुबह सिंध को टारगेट किया गया है, उनकी हुकूमत को ख़त्म करने की धमकी दी गई है। और जो कराची के अंदर समंदर में जज़ायर हैं उस पर भी सिंध हुकूमत जो करप्ट माफिया है वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने सिंध के माफियाज को खबरदार कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ पर करप्शन के केसेस हैं, जिसकी वजह से वो लंदन के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने और अदालत ने उन्हें लंदन से वापस लाने के लिए बाकायदा मैकेनिज्म तैयार कर लिए है, जिसके ज़रिए से उन्हें वापस मुल्क के अंदर लाया जाएगा और जेलों के अंदर डाला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हाइब्रिड वॉर 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से है। आप जानते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साल से बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत 5th जनरेशन वॉरफेयर खेल रहा है। 5th जनरेशन वॉरफेयर के साथ हाइब्रिड वॉर के जरिए से अवाम को हुकूमत और अफवाज के खिलाफ किया जा रहा है। नाज़रीन काम, इसका अंदाज़ा गुज़श्ता 4-5 रोज़ के दौरान भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग से वाज़ेह हो जाता है। भारतीय मीडिया ने कराची जलसे के बाद जो कुछ मामला हुआ उसे पाकिस्तान के अंदर सिविल वार से तशबीह दी है और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो चुकी है। भारत के तमाम बड़े मीडिया नेटवर्क, टीवी चैनल्स इस हवाले से मनफी रिपोर्टिंग करते रहे और ट्विटर पर भारत के जो सैकड़ों जाली अकाउंट्स हैं उनके जरिए से सिविल वार के हैशटैग को टॉप ट्रेंड बनाया गया ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी आ रही है उससे रोका जाए और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों को आने से रोका जाए कि पाकिस्तान बदामन मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान का कोई रुख ना करे। ना सिर्फ नाज़रीन काम ये, बल्कि कल भारत के जो जाली अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, उनके ज़रिए से पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती और ताल्लुकात को ख़राब करने की साजिश की गई है। सऊदी अरब के हवाले से मनफी और गलत और झूठी खबर चलाई गई कि सऊदी अरब ने FATF के इजलास में पाकिस्तान की मुखालफत में वोट डाला है। हालांकि नाज़रीन काम ऐसी कोई खबर नहीं है, ये झूठी खबर है। FATF, सऊदी अरब और इसी तरह से सिविल वॉर के जो हैशटैग हैं उन्हें टॉप ट्रेंड बनाया गया भारत की जानिब से, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के अंदर भारत किस तरह से 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉर खेल रहा है, लड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को मजीद मोहतात होने की ज़रूरत है और भारत के इस प्रोपेगेंडे का पाकिस्तान की हुकूमत को, खुफिया इदारों को अच्छा जवाब देना चाहिए और भारत को उन्हीं की ज़ुबान में उन्हीं की तरह सबक सिखाना चाहिए ताकि भारत गलीज प्रोपेगेंडे से बाज आ जाए। और सबसे बड़ी बात, भारत का झूठा मीडिया एक मरतबा फिर बेनकाब हुआ है। मज़ाक़ खेज़ तौर पर पाकिस्तान के अंदर सिविल वार की रिपोर्टिंग की गई है, इससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की जग हसाई हुई है।
آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ بھارت کی مودی دہشت گرد کی حکومت پاکستان اور چین کے خلاف اشتعال انگیزی کو بھڑکا رہی ہے اور جنگی جنون بھارت کا بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 1.5-2 ماہ کے دوران بھارت نے درجنوں میزائلوں کے ڈرون طیاروں کے تجربات کیے ہیں۔ اب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے ایک اور اینٹی ٹینک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے۔ اس کے 10 ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں اور جلد پوری دنیا کے سامنے اسے لانچ بھی کر دیا جائے گا۔ ناظرین دنیا بھر سے بھارت رواں سال $20 ارب کے لگ بھگ اسلحہ خرید چکے ہے اور اس وقت بھارت پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف لداخ کے اندر LOC پر جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی فوج بھی بھارت سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی دہشت گرد حکومت کے متنازع اقدامات جاری ہیں۔ 12 نومبر تک مزید وہاں پر جو 4G انٹرنیٹ سروسز ہیں اسے بند کر دیا گیا ہے اور کشمیری عوام کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین بھارت کے میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے آزاد کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا، لہٰذا 22 اکتوبر یوم سیاہ ہے۔ اس حوالے سے کشمیر بھر کے اندر جو پوسٹر ہیں یوم سیاہ 27 اکتوبر کے حوالے سے وہ تو لگ چکے ہیں اور بھارت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن بھارت کا جھوٹا میڈیا دراصل حقائق نہیں بتاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اب انہوں نے خبر چلائی ہے کہ کشمیر کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، جو پاکستان نے آزاد کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بھارت کی مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں کہ وہاں بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین افغانستان سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت نے $19 ارب سے زائد کی جو رقم ہے جو بطور فنڈ مختلف ممالک کی جانب سے افغانستان کو دی گئی تھی، اسے کرپشن کے ذریعے سے ہڑپ کر لیا ہے۔ وہ ساری کی ساری رقم عوام پر خرچ نہیں ہوئی، تعمیرات نو کے کاموں میں صرف نہیں ہوئی، بلکہ اشرف غنی کی انتظامیہ اسے کھا گئی ہے بدعنوانی کے ذریعے سے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ افغانوں پر کتنا ظلم اشرف غنی اور کابل انتظامیہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صوبہ تخار کے اندر کابل کی فضائیہ نے ایک مسجد اور مدرسے پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد بچے، طلباء اور نمازی شہید ہوئے ہیں۔ اور جو اشرف غنی کے نائب ہیں امراللہ صالح، انہوں نے جس صحافی نے اس حوالے سے رپورٹنگ کی ہے اس کو دھمکیاں دی ہیں جان سے مارنے کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اشرف غنی کی انتظامیہ نہتے شہریوں پر حملے کرتی ہے، مساجد کو، مدارس کو شہید کیا جاتا ہے، جبکہ طالبان نے کابل انتظامیہ سے اس کا بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا۔ آپ جانتے ہیں صوبہ تخار کے اندر طالبان کے حملوں میں 70 سے زائد کابل فوجی مارے گئے تھے اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے تھے، اور دیگر مختلف صوبوں میں طالبان کی کارروائیاں جاری ہیں، جس میں طالبان کا دعویٰ ہے کہ 30 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں، درجنوں چیک پوسٹیں فتح کی گئی ہیں اور ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں۔ طالبان کے سامنے متعدد کابل فوجی اہلکار سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل اور سوڈان کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے اندر رپورٹیں گردش کر رہی ہیں کہ باقاعدہ سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین اس وقت اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے لیے ایک اسرائیل کا ہائی لیول وفد بھی دورے پر خرطوم پہنچا ہے، جہاں وہ سوڈان کی فوجی حکومت سے مذاکرات کر کے اسرائیل کو تسلیم کروائے گا۔ جبکہ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کے اندر بڑے پیمانے پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، ایک شخص جہاں بحق بھی ہوئے ہے، اور سوڈان کے اندر عوام جو اسرائیل کے جھنڈے ہیں ان کو جلا رہی ہیں، اور سوڈان اسرائیل کو جو تسلیم کر رہا ہے اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور امریکہ کی خواہش تھی کہ سوڈان اسرائیل کو تسلیم کرے تو بدلے میں سوڈان کا نام دہشت گرد ممالک کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین سوڈان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بننے کا جو بڑا ہدف اسرائیل کا یہ ہے کہ وہاں سوڈان کے اندر فوجی اڈے بنائے تاکہ بحر احمر پر، ریڈ سی پر اپنی بالادستی قائم ہو اور بغیر روک ٹوک کے جو دنیا بھر سے جو جنگی ساز و سامان ہے یا پیٹرول وغیرہ ہے گلف ممالک سے جو آتا ہے بحر احمر کے ذریعے سے وہ بآسانی آ سکے۔ لیکن مسلمان خواب غفلت میں ہیں، یہودی تعلقات بنا کر فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور مسلمان ابھی تک اپنا بدلہ نہیں لے رہے اور جاگ نہیں رہے ہیں۔
آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آذربائیجان کی فوجیں تابڑ توڑ حملے کر رہی ہیں۔ آرمینیا پر متعدد علاقے آزاد کروائے گئے ہیں اور کئی چیک پوسٹیں ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں اور جنگی ساز و سامان بھی قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ 30 سال بعد اذانیں گونج رہی ہیں، آزاد مقبوضہ علاقے آزاد ہو رہے ہیں۔ اب ایک جو تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ آرمینیا کے عیسائی وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ کے لیے میدان میں نکلیں اور تمام کی تمام عوام فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آذربائیجان کے خلاف جنگ میں حصہ لے۔ جبکہ ناظرین، آذربائیجان نے کہا ہے کہ آرمینیا کے عیسائیوں کے ساتھ کرد باغی دہشت گرد بھی حصہ لے رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر دنیا بھر سے منگوائے ہوئے کرائے کے جنگجوؤں کے ذریعے سے آذربائیجان کی نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس 1 لاکھ سے زائد فوجیں ہیں، لہٰذا انہیں کسی سے بیرونی دنیا سے کرائے کے جنگجو منگوانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس وقت آذربائیجان کو فتوحات مل رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے دونوں ملکوں سے رابطہ کیا ہے اور جنگ بندی کی اپیل کی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ روس کا اسلحہ جنگی جہاز آرمینیا استعمال کر کے آذربائیجان کے نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اقوام متحدہ نے اسے سنگین انسانی دہشت گردی اور جرم قرار دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترکی کے نائب صدر فواد اختائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی کو قبضہ نہیں کرنے دے گا، چاہے یونان ہو یا پھر کوئی اور ملک ہو۔ قبرص کا علاقہ اور دیگر سرحدی علاقے یہ ترکی کا حصہ ہیں۔ ترکی وہاں پر اپنے ڈرلنگ کے عمل کو جاری رکھے گا اور اپنی زمین اور سرحد کی جو حفاظت ہے وہ ترکی اچھی طرح سے کرنا جانتا ہے، لہٰذا یورپ بدماشیوں سے باز آ جائے، دھمکیاں دینے سے باز آ جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردوان نے 2 روز پہلے ایک بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ باہمی مذاکرات کے ذریعے سے، کانفرنس کے ذریعے سے، میٹنگ کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو عالمی سطح پر متحد ہونا چاہیے، مذاکرات کے دور کا آغاز کرنا چاہیے۔ طیب اردوان کے اس بیان کی حمایت کی گئی ہے اردن، فلسطین، مصر اور دیگر ملکوں کی اسلامی تنظیموں کی جانب سے اور سیاستدانوں کی جانب سے کہ ترکی امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر رہا ہے۔ اس وقت یورپ کے اندر اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں جس کے خلاف ترکی میدان میں ہے اور ترکی کے اس عمل کو دنیا بھر کے اندر مسلمان سراہ رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان، ملیشیا اور دیگر اسلامی دنیا بھی ترکی کے شانہ بشانہ کھڑی ہو تاکہ یورپ کو اور دشمنوں کو پیغام دیا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف آئندہ کوئی بکواس نہ کرے، کوئی گستاخی نہ کرے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین مصر سے، لیبیا سے اور لبنان سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی کے ظالمانہ اقدامات جاری ہیں۔ یورپی ممالک کے 200 سے زائد پارلیمانی اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی فوری طور پر سیاسی قیدیوں کو رہا کر دے، ورنہ یورپ کو چاہیے کہ مصر پر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ آپ جانتے ہیں سیاسی مخالفین کو ڈکٹیٹر عبدالفتاح سیسی قتل کر رہا ہے، جس میں اخوان المسلمین کے اسلام پسند رہنما بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، لیبیا سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جنگی بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سربراہی میں مذاکرات کا عمل جاری ہے اور اقوام متحدہ کے ذمہ داروں نے بیان دیے ہیں اور کہا ہے کہ اب جو پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں، وہ متفق ہو چکی ہیں کہ لیبیا کا بحران ختم ہونا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے سے نئی مشترکہ حکومت بنانی چاہیے۔ جبکہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں سیکیورٹی کونسل میں گلف اور خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے لیے روس کی جانب سے نیا میکانزم پیش کیا گیا تھا جسے امریکہ نے مسترد کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر روس اور امریکہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے وسائل کو کنٹرول میں لیا جائے، قبضے میں لیا جائے۔ شام کے اندر، عراق کے اندر اور دیگر گلف کی ریاستوں کے اندر امریکہ اور روس کی پراکسی وار اسی مقصد اور ہدف کے لیے جاری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے، امریکہ اور شام اور یمن سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، نئے ہتھیاروں کا تجربات کیے جا رہے ہیں، نئے میزائلوں کے تجربات کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ نئے ایئر سسٹم کا باقاعدہ دفاعی جو سسٹم ہے، نیا ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کا تجربہ کیا گیا ہے اور کامیابی سے اس نے اپنے اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جبکہ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے
کے خلاف مزید معاشی اور تجارتی پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کو اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے پابند کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی اسلحہ نہ بیچے نہ خریدے، ورنہ بڑی بھاری پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کا اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے حزب اللہ کے شام کے اندر، یمن کے اندر جو قائدین ہیں، ان کے سروں کی قیمت $5 ملین سے زائد رکھ دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں شام کے اندر بڑے پیمانے پر حزب اللہ کے جو جنگجو ہیں وہ بشار الاسد کے ساتھ مل کر نہتے شامیوں پر حملے کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین کا یمن سے بھی یہی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نواز مسلح تنظیمیں حملہ کرتی ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ اب تک یمن کے اندر قتل ہو چکے ہیں۔ 6 سالہ جنگ ہے، ابھی تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ یورپ اپنا اسلحہ سعودی اتحاد کو بیچتا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے حوثیوں کی مدد کی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ وہاں جو نہتی یمنی عوام ہے وہ بھگت رہی ہے، اور وہاں کے حالات انتہائی خراب بتائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے خفیہ اداروں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اور روس اور چائنا کی جانب سے امریکی انتخابات کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے۔ ایسے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے امریکی عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے جس سے ٹرمپ کو ہروایا جائے یا الیکشن کے اندر مداخلت کروائی جائے، جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے سیکیورٹی کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے چائنا کو امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف بڑی پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے تجارتی جنگ کے بعد، جس سے دنیا کے امن کو مزید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔